मैं हूं डेरिक वॉकर, ऑक्सफोर्ड बाइबल चर्च में पास्टर। आज मैं बाइबल की एक ज़बरदस्त कहानी पर बात करना चाहता हूं। ये मुफीबसत की कहानी है जो हमें खुदा के फजल की शानदार तस्वीर दिखाती है। मसीह यसु के वसीले ये तस्वीर दिखाती है कि अहद क्या होता है, मोहब्बत का अहद और अहद के अनासिर, खसूसन खुदा के साथ हमारे अहद के लिए इब्रानी में एक लफ्ज़ है खसीद, और इसका तर्जुमा किया जाता है अहद मोहब्बत, और ये अहद का मरकज़ है। और अहद दरअसल दो फरीकैन को मुखलिसाना मोहब्बत की हालत में बांधता है, और ये अहद मोहब्बत जो खसीद कहलाता है, अक्सर इसका तर्जुमा किया जाता है रहम, मेहरबानी, शदीद मोहब्बत, लासवाल मोहब्बत, वफादारी। अक्सर रहम के तौर पर इसका तर्जुमा किया जाता है, और फिर फजल के तौर पर। इसकी वजह यह है कि खुदा ने इंसान के साथ अहद किया, और अहद की फितरत के बायस देखें हम खुदा पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करते हैं, और ये मोहब्बत फजल से हुकूमत करती है। देखें, रहम यह है कि खुदा हमें वो नहीं देता जिसके हम हकदार हैं, और फजल ये है कि खुदा हमें वो देता है जिसके हम हकदार नहीं। और उसके अहद मोहब्बत का इजहार अक्सर रहम और फजल में होता है, मगर असल लफ्ज़ है वक्फ करना। इसका बेहतरीन तर्जुमा दरअसल है वक्फ करना, कि दो लोग जो अहद में होते हैं वो ख़ुद को एक दूसरे के लिए वक्फ करते हैं कि वो उस अहद पर कायम रहेंगे, और ये उनकी एक दूसरे के लिए बाहमी ज़िम्मेदारी है कि अहद के वादों और बरक़ात पर कायम रहें। और फिर खसीद मोहब्बत का मतलब है कि अहद मोहब्बत अव्वल दर्जे पर आता है, और इसकी बेहतरीन मिसाल शादी का अहद है। क्योंकि दो लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो वो अहद करते हैं ताकि उनकी मोहब्बत बढ़े और मुस्तकिल हो जाए और महफूज हो। और खसीद इस अहद में वो मोहब्बत है जो एक दूसरे को दिखाते हैं। तो मुआहदे और अहद में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। दोनों मामलात में तबादला होता है। मुआहदे में पैसों के उस चीज़ों और खिदमात का तबादला होता है, यानी मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा और तुम मुझे इतने पैसे दोगे, ये एक मुआहदा है। मगर अहद में आप चीज़ों या वक्त का तबादला नहीं करते। अहद में आप चीज़ें या कुछ और नहीं देते, बल्कि आप अपना आप दे देते हैं। ये है वो फ़र्क। और आप दूसरे को अपना आप देते हैं, और ये खुद को देना दरअसल मोहब्बत के मानों में आता है, और अपना आप दूसरे शख्स को देना ही दरअसल अहद कहलाता है। और खसीद खुद को दूसरे के लिए वक्फ करना होता है। तो मैं हमारे लिए खुदा की खसीद मोहब्बत पर बात करना चाहता हूँ, जो कि हमारे लिए एक अहद बांधती है, और अब वो इस अहद में खुद को हमारे लिए वक्फ करता है। और इसकी एक ज़बरदस्त तस्वीर ये है, और इस अहद की अज़मत हम मुफीबसत की कहानी में देखते हैं, जो हमें दरअसल सैमुएल की किताब में मिलती है। और इस कहानी में हम एक तस्वीर बनाएंगे, और इसका आगाज़ साउल बादशाह से होता है, जो कि गिरा हुआ है, जो कि आदम की तस्वीर है। आदम को तख्लीक किया गया कि वो ज़मीन पर बादशाह हो और इस पर इख्तियार रखे, और आदम में पूरी बनी नौ इंसान साउल के ख़ानदान की तस्वीर है। और आदम की तरह साउल को खुदा की तरफ से इख्तियार दिया गया था, मगर उसने खुदा के खिलाफ बगावत की, और खुदा ने उसे बतौर बादशाह रद्द किया। और ये आदम की तस्वीर है जिसने खुदा के खिलाफ बगावत की, और आप उसकी बादशाही को तारीकी में देखते हैं। और देखें, उसकी जगह खुदा ने दाऊद का इंतखाब किया कि वो बादशाह हो, और सैमुएल ने ऐलान किया कि खुदा एक बेहतर शख्स को बादशाह होने के लिए मुकर्रर करेगा। और इसी तरह से आदम नाकाम हुआ, और उसकी जगह दाऊद से अजीम शख्स ने ले ली, और खुदा सबका बादशाह है। और इस कहानी में दाऊद दरअसल खुदा की तस्वीर को यहाँ पेश करता है। साउल ने चूंकि बगावत की, और वो बुरी रूहों के ज़ेरे असर आ गया, और दाऊद को कत्ल करने की कोशिश की, और दाऊद को मारना उसका नस्बुल लैन बन गया, क्योंकि दाऊद उसके तख्त के लिए ख़तरा था। और इसी तरह आदम की सूरत में बनी नौ इंसान शैतान के इख्तियार में चले गए, और शैतान खुदा के खिलाफ झूठ बोलता है। तो अब साउल की तरह
بنی نوع انسان خدا کے اختیار سے باہر اپنا تخت قائم کرنے کی کوشش میں ہے۔ اس کہانی میں داؤد خدا کی نمائندگی کرتا ہے، وہی ہے جو بنی نوع انسان کا حقیقی بادشاہ ہے۔ مگر اس کہانی کا مرکز دراصل ساؤل کا بیٹا ہے جس کا نام یونتن ہے، اور ساؤل کا تمام خاندان داؤد سے نفرت کرتا تھا۔ عمومی طور پر آدم کا خاندان خدا سے نفرت کرتا ہے، خدا کے خلاف شیطان کے جھوٹ پر یقین کرتا ہے، مگر ان میں ایک شخص تھا جو مختلف تھا اور اس کا نام یونتن تھا۔ وہ اچھی روح رکھتا تھا اور وہ جانشین تھا اور وہ آنے والا بادشاہ تھا۔ اور یونتن یسوع کی تصویر ہے، اور بائبل کے مطابق وہ ایک کامل شخص تھا، اور بائبل اس کے بارے میں کچھ بھی اور نہیں بتاتی۔ اور جیسے یونتن ساؤل کی نسل سے تھا تو یسوع آدم کی نسل سے تھا۔ وہ دوسرا آدم ہے، حالانکہ وہ انسان کے طور پر پیدا ہوا، مگر وہ مختلف روح رکھتا تھا، وہ بے عیب تھا، اور ہم یہاں یسوع کی بات کر رہے ہیں۔ اور دیکھیں، وہ ساؤل کے خاندان سے تھا، مگر وہ ساؤل جیسا نہیں تھا۔ یونتن جو کہ یسوع کی تصویر تھا، حالانکہ وہ آنے والا بادشاہ تھا، مگر وہ داؤد کے لیے اس سے دستبردار ہوتا ہے۔ یونتن جانتا تھا کہ داؤد مسح کیا ہوا بادشاہ ہے، وہ داؤد کے لیے اپنے تخت سے دستبردار ہونے کو تیار تھا۔ اسی طرح یسوع، حالانکہ وہ انسان تھا، مگر وہ آدم کی طرح نہیں تھا۔ وہ اپنا اختیار خدا کے اختیار کے تابع کرنے کے لیے تیار تھا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کہانی کا آغاز داؤد اور یونتن کے ایک دوسرے سے عہد کی صورت میں ہوتا ہے۔ وہ ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے، زبردست، اور اس محبت کے اظہار کے لیے داؤد اور یونتن نے ایک عہد کیا۔ دیکھیں، جولیت کو مارنے کے بعد داؤد سامنے آتا ہے اور یونتن اس کے ساتھ زبردست دوستی پروان چڑھاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں پہلا سیموئیل 18واں باب۔ اور جب وہ ساؤل سے باتیں کر چکا تو یونتن کا دل داؤد کے دل سے ایسا مل گیا کہ یونتن اس سے اپنی جان کے برابر محبت کرنے لگا، اور ساؤل نے اس دن سے اسے اپنے ساتھ رکھا اور پھر اسے اس کے باپ کے گھر نہ جانے دیا۔ اور یونتن اور داؤد نے عہد کیا کیونکہ وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ اور پھر دیکھیں، اس عہد محبت سے ایک مستقل تعلق قائم ہوا۔ تب یونتن نے وہ قبا جو وہ پہنے ہوئے تھا اتار کر داؤد کو دی، اور اپنی پوشاک بلکہ اپنی تلوار اور اپنی کمان اور اپنا کمر بند تک دے دیا۔ اور یہ کام تھا جو انہوں نے کیا۔ جب انہوں نے عہد باندھا، انہوں نے بدن پر زخم کیا جس سے خون نکلا۔ یہ خون کا عہد تھا، اور دونوں کے ہاتھوں پر ممکنہ طور پر زخم کا نشان بن گیا، جو ظاہر کرتا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ خون کے عہد میں ہیں۔ پھر انہوں نے ایک دوسرے کو تحائف دیے۔ ایک دوسرے کو اپنی پوشاک اور ہتھیار دینے سے ظاہر ہوتا ہے کہ میں تمہیں مہیا کروں گا، میں تمہارے لیے لڑوں گا، میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ انہوں نے ایک دوسرے سے یہ عہد کیا۔ اور عہد سے متعلق ایک اور دلچسپ بات ہے جو اس کہانی کا مرکز ہے کہ جب یونتن نے یہ عہد کیا تو وہ اس عہد کا ایک نمائندہ شخص تھا۔ دوسرے الفاظ میں، جو بھی بچے یونتن سے تھے یا پھر داؤد سے تھے، وہ بھی اس عہد میں شامل ہو گئے تھے۔ تو جب دو خاندانوں کے سربراہ عہد کرتے تھے تو وہ پورے خاندان کو اس عہد میں شامل کر لیتے تھے۔ یہ انتہائی اہم بات ہے کیونکہ مفیبوست یونتن کا بیٹا تھا، حالانکہ وہ ابھی پیدا نہیں ہوا تھا، مگر مفیبوست دراصل یونتن سے تھا۔ جب انہوں نے عہد کیا تو مفیبوست بھی اس عہد میں شامل ہو چکا تھا، جو انتہائی اہم بات ہے۔ پہلا سیموئیل 20واں باب۔ وہ اس عہد کی تجدید کرتے ہیں۔ اس وقت ساؤل داؤد کو قتل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور یونتن کے پاس انتخاب تھا کہ وہ داؤد کو قتل کرتا، جو کہ اس کے بادشاہ بننے کی ضمانت ہوتا، مگر یونتن جانتا تھا کہ داؤد حقیقی بادشاہ ہے۔ تو یونتن نے داؤد کی زندگی بچانے کے لیے اپنی طاقت استعمال کی، اور اس نے ساؤل سے بچایا۔ اور پھر ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ یونتن نے داؤد سے عہد پر قائم رہنے کو کہا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جب داؤد بادشاہ بنے گا تو ضرورت ہوگی کہ داؤد اس پر اور اس کے بچوں پر عہد کا رحم دکھائے۔
دیکھیں پہلا سیموئیل 20ویں باب میں کیا لکھا ہے۔ یونتن نے کہا، پس تو اپنے خادم کے ساتھ مہر سے پیش آ، یہ مہر وہی خسید ہے، بلکہ میرے گھرانے سے بھی کبھی اپنے کرم کو باز نہ رکھنا، اور جب خداوند تیرے دشمنوں میں سے ہر ایک کو زمین پر سے نیست و نابود کر ڈالے تب بھی ایسا ہی کرنا، یعنی جب تو داؤد اختیار میں آئے۔ میں چاہتا ہوں کہ تو نہ صرف عہد کی محبت مجھ پر کرے بلکہ میرے بچوں پر بھی، کیونکہ یونتن جانتا تھا کہ یہ انتہائی اہم ہے۔ لکھا ہے، یونتن نے داؤد کے گھرانے سے عہد کیا اور کہا کہ خداوند داؤد کے دشمنوں سے انتقام لے۔ جب انہوں نے عہد کیا تو اس عہد کی انہوں نے قسم کھائی، اور خدا اس عہد کے درمیان تھا۔ تو جب آپ عہد توڑتے ہیں تو نہ صرف دوسرے شخص کے خلاف گناہ کرتے ہیں بلکہ خدا کے خلاف گناہ کرتے ہیں، کیونکہ اس عہد کے درمیان خدا موجود ہوتا ہے۔ وہ خدا کو اس میں لائے۔ یونتن نے دوبارہ قسم کھلائی، یعنی وہ خدا کو اس عہد کے درمیان لے کر آئے، کیونکہ وہ اس سے اپنی جان کے برابر محبت رکھتا تھا۔ تو پھر 42ویں آیت میں دلچسپ بات ہے، لکھا ہے، خداوند میرے اور تیرے درمیان اور میری اور تیری نسل کے درمیان ابد تک رہے۔ تو جب آپ عہد کرتے ہیں تو خدا آپ کے اس تعلق کے درمیان ہوتا ہے، پاک روح ان کے درمیان ہوتا ہے، اور غور کرے ان کی اولاد بھی اس عہد کا حصہ تھی۔ تو عہد توڑنا انتہائی سنجیدہ بات ہے، کیونکہ آپ خدا کے ساتھ اس عہد کو توڑتے ہیں۔ اب وہ ایک دوسرے کے لیے عہد محبت کے اظہار کے پابند تھے۔ یہ دلچسپ بات ہے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ داؤد اور یونتن باپ اور بیٹے کی ایک تصویر پیش کرتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے سے کامل محبت رکھتے ہیں۔ دراصل انہیں محبت کے اظہار کے لیے عہد کی ضرورت نہیں، مگر انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کامل عہد باندھا، باپ اور بیٹے نے، جس سے ہم نیا عہد بھی کہتے ہیں۔ انہوں نے یہ اپنے بچوں کے لیے کیا۔ ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں کیونکہ ہم بطور بچے اس عہد میں شامل ہوتے ہیں، کیونکہ یہ باپ اور بیٹے کے درمیان عہد ہے۔ یہ ایک کامل عہد ہے، اور اس عہد کا سارا مقصد ہمیں اس عہد محبت میں محفوظ بنانا ہے۔ اور پھر دیکھیں، سنیں، یونتن نے داؤد سے قسم کھائی کہ میں تسلیم کروں گا کہ تو بادشاہ ہے۔ تاہم یونتن نے تسلیم کیا کہ داؤد بادشاہ ہے، اور اس نے خود کو داؤد کے تابع کیا، اور اسی طرح سے پہلا آدم جو کہ بادشاہ بننا چاہتا تھا، مگر پھر پچھلا آدم یعنی یسوع آتا ہے جو کہ یونتن کی تصویر ہے۔ اور دیکھیں، یہ مختلف ہے۔ اس نے کہا، میں اس کا نمائندہ ہوں اور خدا بادشاہ ہے، اور میں تخت کا اختیار خدا کو سونپتا ہوں، اور اس نے خود کو اس کے نمائندے کے طور پر ہمارے سامنے پیش کیا۔ اب ہم سب کے سامنے یہ انتخاب ہے کہ ہم پہلے آدم کی نمائندگی کریں جس نے خدا کے خلاف بغاوت کی، یا پھر ہم یسوع کی نمائندگی کریں جس نے خدا کو بادشاہ تسلیم کیا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ہم یہاں پر پہلا سیموئیل 23ویں باب میں دیکھتے ہیں، یہاں لکھا ہے، اور تو اسرائیل کا بادشاہ ہوگا، اور میں تجھ سے دوسرے درجے پر ہوں گا۔ یہ میرے باپ ساؤل کو بھی معلوم ہے، اور انہوں نے خداوند کے آگے عہد و پیمان کیا۔ ویسے یونتن نے داؤد کے زیر اثر حکومت کی، تو وہ اپنے بادشاہ ہونے کے حق سے دستبردار ہوا۔ داؤد کو بادشاہ تسلیم کیا، اور اپنے تمام بچوں کے لیے بھی اپنے حق سے دستبردار ہوا، اور داؤد کو بادشاہ تسلیم کیا۔ اب اگر اس کا کوئی بچہ اس میں شامل ہونا چاہتا تھا تو انہیں اس سے متفق ہونا تھا اور اس پہ ہاں کہنا تھا، اور پھر داؤد اس عہد کا پابند تھا، اور اسی طرح یسوع ہمارے عہد کا سربراہ ہے، ہمارا خداوند، اور اس نے خدا کے بادشاہ ہونے کا اعلان کیا اور خود کو خدا کے تابع کیا۔ اور جب ہم یسوع کو اپنا سربراہ تسلیم کرتے ہیں اور خدا کے تابع ہوتے ہیں تو ہم اس عہد کے تحت آتے ہیں، ہم مسیح میں ہیں۔ خدا کی تعریف ہو۔ اور پھر داؤد اور یونتن کے زخم کے نشان تھے، اور اب کہانی یہاں سے آگے بڑھتی ہے۔ یونتن کا ایک بیٹا تھا جس کا نام مفیبوست تھا، اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ مفیبوست دراصل ہماری تصویر پیش کرتا ہے، کیونکہ یونتن میں مفیبوست دراصل مسیح میں ہماری ایک تصویر ہی ہے۔ دراصل یونتن اور ساؤل فلسطینیوں کے ساتھ لڑائی میں مارے جاتے ہیں،
اور اس کے بعد فوراً نظر آتا ہے کہ داؤد پوری طرح سے کامیاب ہے اور وہ بنی اسرائیل کا بادشاہ ہے، اور پریشانی کے عالم میں یونتن کا بیٹا لنگڑا ہو گیا۔ جب ساؤل اور یونتن کی خبر یزریل سے پہنچی تو وہ 5 برس کا تھا، سو اس کی دایا اس کو اٹھا کر بھاگی، اور اس نے جو بھاگنے میں جلدی کی تو ایسا ہوا کہ وہ گر پڑا اور لنگڑا ہو گیا۔ اس کا نام مفیبوست تھا۔ تو بھاگنے کے عمل میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لنگڑا ہو گیا، کیونکہ انہوں نے یہ سوچا کہ انہوں نے داؤد سے متعلق تمام غلط خبروں پر یقین کیا، اور یقین کیا کہ داؤد انہیں مار ڈالے گا۔ وہ جلدی میں بھاگے اور وہ لنگڑا ہو گیا۔ مفیبوست دراصل یہاں پر پست بنی نوع انسان کی ایک تصویر ہے۔ ہم خدا سے متعلق شیطان کے جھوٹوں پر یقین کرتے ہیں، اور ہم خدا سے دور بھاگتے ہیں، اور ہم اخلاقی طور پر لنگڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے قابل نہیں رہتے۔ ہم میں کوئی راست بازی نہیں، اور اس نے لود بار نامی جگہ پر پرورش پائی، جس کا مطلب ہے وہاں پر کوئی چارہ نہ تھا، اور ہم بیابان میں تھے، خدا سے چھپ رہے تھے، خدا سے متعلق ہر بری خبر پر یقین کر رہے تھے۔ آخر کار داؤد تخت نشین ہوتا ہے اور اس عہد کو یاد کرتا ہے جو اس نے یونتن کے ساتھ کیا تھا۔ دوسرا سیموئیل 9 باب میں مرقوم ہے، پھر داؤد نے کہا، کیا ساؤل کے گھرانے میں سے کوئی باقی ہے؟ انہوں نے سوچا کہ وہ انہیں قتل کر دے گا، مگر اس نے ایسا نہ کیا، بلکہ یہاں پر لکھا ہے، جس پر میں مہربانی کروں جو کہ خسید ہے، یعنی میں نے یونتن اور اس کی نسل سے عہد کیا تھا کہ ان پر مہربانی کروں گا، اور میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا ان میں سے کوئی باقی ہے۔ میں اس عہد کا پابند ہوں کہ ان پر مہربانی کروں یونتن کی خاطر۔ اور دیکھیں، خدا ہم پر مہربانی کرتا ہے اس لیے نہیں کہ ہم عظیم ہیں، بلکہ یہ یسوع کی خاطر ہے، اس لیے کہ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے خدا نے یسوع کے ساتھ عہد کیا تھا، اور اب ہم اس عہد میں شامل ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس عہد کو قبول کرتے ہیں، اگر ہم کہتے ہیں ہاں یسوع میرا خداوند ہے، ہم اس عہد میں شامل ہوتے ہیں۔ ہم مفیبوست کی طرح لنگڑے تھے، ہمارے پاس کوئی حق نہیں تھا، ہم اپنی راست بازی کے باعث نہیں، بلکہ ہم اس عہد کے فضل کے تحت آتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے، میں نے یونتن کے ساتھ ایک عہد کیا تھا، اگر یونتن کی نسل میں سے کوئی باقی ہے جس پر میں یونتن کی خاطر مہربانی کروں۔ پھر خادم بنام زیبا تھا، اس نے کہا ہاں ہے۔ اس نے کہا یونتن کا بیٹا رہ گیا ہے جو کہ لنگڑا ہے۔ اس نے کہا وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا ایمیل کے بیٹے مکیر کے گھر میں، جس کا مطلب ہے بیچنے والا۔ ابلیس ہمیں بیچتا ہے، اور اس نے کہا وہ لودبار میں رہتا ہے جہاں پر کوئی چارہ نہیں۔ سو داؤد بادشاہ نے لوگ بھیج کر اسے لودبار سے بلوا لیا۔ سوچے مفیبوست کے ذہن میں کیا چل رہا ہوگا۔ داؤد کے لوگ اس کے گھر میں داخل ہوئے، اس نے سوچا ہوگا میرا خاندان ختم ہو گیا، میں مردہ کتا ہوں، وہ مجھے مار دے گا، وہ خطرناک لوگ ہیں۔ وہ غصے سے بھرا ہوگا، اور میری زندگی میں جو کچھ بھی برا ہوا وہ داؤد کی غلطی کی وجہ سے ہے۔ اس طرح لوگ خدا کو بھی الزام دیتے ہیں، وہ تکلیفوں کا الزام خدا کو دیتے ہیں۔ دراصل یہ داؤد کی غلطی نہیں تھی، اس سب کی وجہ دراصل ساؤل تھا۔ اسی طرح یہ خدا کی غلطی نہیں ہے، یہ آدم کی غلطی تھی جو لعنت ہم پر آئی، بلکہ داؤد دراصل مفیبوست پر عہد کی محبت ظاہر کرنا چاہتا تھا، جیسے خدا گناہ گاروں پر اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہے، انہیں بچانا چاہتا ہے، کیونکہ ہم گناہ کی تاریکی میں ہوتے ہیں، ہمیں اندازہ تک نہیں ہوتا کہ خدا ہم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ مفیبوست کو کوئی اندازہ نہیں تھا کہ لوگ اسے داؤد کے سامنے پیش کرنے کے لیے کیوں لینے آئے ہیں، مگر مفیبوست کے لیے یہ ایک عظیم خبر تھی، وہ خوشخبری سننے والا تھا۔ تو لکھا ہے اس نے لوگ بھیج کر لودبار سے اسے بلوا لیا، اور یہ خدا کی تصویر ہے۔ ہم خود کو نہیں بچا سکتے، بلکہ خدا روح القدس کے وسیلے ہمیں اپنی حضوری میں لاتا ہے، جہاں خوشخبری ہے، اس کا مکمل فضل۔ اور ساؤل کے بیٹے یونتن کا بیٹا مفیبوست داؤد کے پاس آیا، اور اس نے منہ کے بل گر کر سجدہ کیا، اور اس نے کہا کہ سب کچھ اس پر ہے۔ مگر پھر داؤد نے زبردست بات کی، اس نے اس کا نام پکارا، خداوند۔ دیکھیں، ہمارے ساتھ شخصی
تعلق رکھنے کے لیے ہم تک پہنچتا ہے، خدا ہمیں ہمارے نام سے پکارتا ہے کیونکہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ فوراً مفیبوست سمجھ گیا کہ داؤد اس پر فضل کر رہا تھا اور اس نے کہا، تیرا خادم حاضر ہے۔ وہ خود کو داؤد کے تابع کرتا ہے، اس کے اختیار کو تسلیم کرتا ہے، وہ داؤد کو وہاں پر قبول کرتا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ وہ عہد میں شامل ہوتا ہے۔ پھر داؤد کہتا ہے، مت ڈر کیونکہ میں تیرے باپ یونتن کی خاطر ضرور تجھ پر مہربانی کروں گا۔ دوسرے الفاظ میں نے یونتن سے عہد کیا تھا، اگر تم یونتن سے ہو، یونتن کو اپنا سربراہ تسلیم کرتے ہو، تو پھر یونتن کے لیے جو میرا عہد محبت تھا وہ تمہارے لیے بھی ہے کیونکہ تم یونتن سے ہو۔ پھر وہ کہتا ہے، اور تیرے باپ ساؤل کی ساری زمین تجھے پھیر دوں گا اور تو ہمیشہ میرے دسترخوان پر کھانا کھایا کر۔ یہ خوشخبری ہے۔ اس کے ساتھ یہ سلوک اس لیے نہیں تھا کہ وہ اچھا شخص تھا یا داؤد کے ساتھ اس کا اچھا تعلق تھا، وہ اس عہد محبت کی وجہ سے ہے۔ وہ باب برکت تھا۔ اسے عہد کی بنیاد پر یونتن میں قبول کیا گیا جو اس کے پیدا ہونے سے پہلے کیا گیا تھا، کیونکہ اس کے باپ یونتن کا داؤد کے ساتھ عہد تھا۔ تو اسی طرح ہم یسوع مسیح میں قبول کیے جاتے ہیں۔ دیکھیں، اس عہد کی بنیاد پر جو ہمارے پیدا ہونے سے 2000 سال پہلے کیا گیا تھا، خدا باپ نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے ساتھ عہد کیا تھا، اور ہم سب جو اس میں ہیں اس عہد میں شامل ہوتے ہیں۔ اس عہد کی خوشخبری کا اعلان ہمارے لیے کیا گیا، اور ہم نے کہا، ہاں میں قبول کرتا ہوں اور اقرار کرتا ہوں کہ یسوع میرا خداوند ہے۔ پھر یسوع کے وسیلے محبت کا یہ سارا عہد خسید ہمارے لیے ہے۔ خدا کی تعریف ہو۔ ہم مفیبوست کی طرح ہیں، ہم لنگڑے ہیں، ہم اس کے حقدار نہیں، مگر ہم اس میں شامل ہوتے ہیں کیونکہ یسوع نے صلیب پر خدا کے ساتھ عہد کیا۔ غور کریں، یہ مرقوم ہے، اس نے عہد کی مہربانی اس پر کی، اور وہ سب جو ساؤل نے کھو دیا تھا وہ بحال کیا۔ وہ داؤد کے بعد اسرائیل کا دوسرا امیر ترین شخص بن گیا، اور سب کچھ جو آدم نے کھو دیا تھا وہ ہمارے لیے بحال ہو گیا۔ برکات، صحت اور سب کچھ ہمارے لیے بحال ہو چکا، اور لکھا ہے، تو میرے دسترخوان پر میرے ساتھ کھائے گا۔ اس عہد کی عظیم ترین برکت یہ ہے کہ داؤد کے ساتھ اس کا تعلق بحال ہو گیا۔ وہ داؤد کے دسترخوان پر بیٹھ گیا اور وہ شاہی افراد میں سے ایک بن گیا، اور اب وہ داؤد کے ساتھ قریبی رفاقت رکھتا تھا۔ اور اس عہد کی عظیم برکت یہ ہے کہ ہم ایک لنگڑے بھکاری ہیں، اب ہم شاہی شخص کے طور پر بحال ہوتے ہیں، اور ہم خدا کے دسترخوان پر بیٹھتے ہیں، اور ہم نے ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ قریبی رفاقت پائی ہے۔ خدا کی تعریف ہو۔ تو یہ عظیم برکت ہے کہ ہم خدا کے ساتھ ایک نیا تعلق رکھتے ہیں۔ جب داؤد نے یہ اچھی خبر سنائی تو زخم کا نشان دکھایا، تو مفیبوست کو وہ زخم کا نشان یاد آیا جو اس کے باپ یونتن کے تھا۔ اسے احساس ہوا، جی ہاں، میں اس عہد کی وجہ سے داؤد کے سامنے کھڑا ہوں جو کیا گیا تھا، اور آپ خدا کی حضوری میں کھڑے ہوتے ہیں اپنی راست بازی کے باعث نہیں۔ مفیبوست دراصل لنگڑا ہی رہا، وہ اپنے 2 قدموں پر کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، اور مفیبوست اپنی ٹانگوں پر چل کر داؤد کے سامنے پیش نہیں ہوا تھا، اور وہ داؤد کے محل میں اپنی ٹانگوں پر چل کر نہیں آیا تھا۔ وہ لنگڑا تھا، مگر وہ تمام برکات کے ساتھ داؤد کے سامنے کھڑا ہوا صرف اس عہد کی وجہ سے۔ اور آپ خدا کی حضوری میں کھڑے ہوتے ہیں، اور آپ خدا کی حضوری میں ابدی زندگی حاصل کرتے ہیں، اپنے کاموں کی وجہ سے نہیں، بلکہ صرف اس وجہ سے کہ آپ اس عہد کو قبول کرتے ہیں جو آپ کے لیے باپ اور بیٹے کے درمیان کیا گیا، اور یہ اس رشتے کی بنیاد بنتا ہے، اور آپ کو یہ تمام فضل مفت میں تحفے کے طور پر حاصل ہوتا ہے، اور آپ کو جھکنا ہے اور کہنا ہے، ہاں میں اپنے لیے اس عہد کو قبول کرتا ہوں، میں اس تخت کی تابع داری میں خود کو دیتا ہوں، میں داؤد سے عظیم کو قبول کرتا ہوں جو کہ دراصل خدا ہے کہ وہ میری زندگی کا بادشاہ بنے، اور میں اسی تعلق میں خدا کے پاس آتا ہوں جو یسوع رکھتا تھا۔ زبردست۔ اور جب مفیبوست اس کے سامنے ظاہر ہوا تو اسے فیصلہ کرنا تھا کہ وہ نہ کہتا کہ داؤد نہیں، میں اس سب کا حصہ نہیں ہوں۔ دیکھیں، آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں کہ نہیں، میں اپنا بادشاہ خود ہوں، یا آپ عہد کو قبول کر سکتے ہیں، آپ یسوع کو اپنا
نجات دہندہ قبول کر سکتے ہیں، اور آپ اس عہد میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ہر چیز جو کھو گئی تھی وہ آپ کے لیے بحال ہو جائے گی، اور آپ خدا کے ساتھ رفاقت رکھیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ آپ کو بس یہ کرنا ہے، اعلان کریں کہ وہ آپ کی زندگی کا بادشاہ ہے، اور خدا کو اپنا بادشاہ قبول کریں۔ مفیبوست نے صحیح فیصلہ کیا، اس نے خدا کے فضل کو قبول کیا۔ اس نے کہا داؤد مجھ سے کتنی زیادہ محبت کرتا ہے، میں کون ہوں؟ اس نے کہا تیرا بندہ ہے کیا چیز جو تو مجھ جیسے مرے کتے پر نگاہ کرے؟ اور وہ خدا کے فضل اور رحم سے بھر گیا، اور خدا کی محبت اس کے دل میں بھر گئی، اور وہ باقی ساری زندگی دیکھیں داؤد کے ساتھ وفادار رہا۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے کہانی آگے بڑھتی ہے۔ وہ داؤد کے ساتھ وفادار رہا، اور جب ہم اپنے لیے خدا کے فضل کو دیکھتے ہیں تو وہ ہمارے دلوں پر چھا جاتا ہے، اور ہم اپنی باقی زندگی خدا کے ساتھ وفادار رہتے ہیں، حالانکہ ہم لنگڑے ہیں اور اپنی راست بازی کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ ہمارا مکمل انحصار خدا پر ہوتا ہے، اور ہم اس کے دسترخوان پر شاہی فرد کے طور پر بیٹھتے ہیں۔ ہمارے گناہ یسوع کے خون کے نیچے چھپا دیے گئے ہیں، اور خدا کی ساری برکات ہمارے لیے بحال ہو گئیں، اور ہم خدا کی حضوری میں آتے ہیں ہمیشہ کے لیے صرف اس عہد کی وجہ سے جو ہمارے پیدا ہونے سے پہلے کیا گیا، حالانکہ ہم نے اس کا حقدار ٹھہرنے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ ہم اسے خدا کے فضل کے مفت تحفے کے طور پر قبول کرتے ہیں۔ یسوع کے لیے خدا کا شکر ہو جو یونتن سے بڑا ہے، جس نے ہمارے لیے اس سے عہد کیا جو داؤد سے بڑا ہے، کیونکہ اس نے ہم سے محبت رکھی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میری 2 سیریز کی ان سیڈیز کو حاصل کریں جو مجھے بہت پسند ہیں۔ یہ ہمارے ایمان کو مضبوط بنیاد دیتی ہیں، خدا کے ساتھ ہمارے عہد کو سمجھنے کے وسیلے، خون کا عہد اور خدا کے عہد کے ناموں سے متعلق۔ اگر آپ اسے اپنے دل میں رکھیں تو آپ خدا کے ساتھ اپنے عہد میں اعتماد پائیں گے۔ ہر سیریز کی 8 سیڈیز ہیں، اور یہ آپ کی زندگی کو مضبوطی بخشیں گی۔ ہمیں دیکھنے کے لیے شکریہ۔ آپ مزید تعلیمات آکسفورڈ بائبل چرچ اور روکو چینل پر حاصل کر سکتے ہیں، اور ڈیرک واکر کے یوٹیوب چینل پر بھی۔ اور آپ ہمارے ساتھ اتوار کی عبادت میں بھی شامل ہو سکتے ہیں، صبح 11 بجے اور شام 6 بجے۔ چینی اسکول، ہیڈنگٹن، آکسفورڈ، OX3 7QH۔ آپ CDs، DVDs، کتابیں اور دوسری چیزیں آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں www.oxfordbiblechurch.co.uk، اور کال بھی کر سکتے ہیں 018655 15086۔